अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं ये अलग से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ एक नेक्स्ट आयत की, जो हम सूरह बकरा के एराब और नहवी तहलील के सिलसिले में और लफ्ज़ ब लफ्ज़ तफसीर के सिलसिले में जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने लास्ट सेशन में अपने आयत नंबर 45 का मुताला किया है और उसमें जो पहला मरहला होता है तफ़हीम का, वो हमने कंप्लीट किया है। और आज हम आयत नंबर 46 यहाँ से, ये अल्लज़ीना से जो है वो शुरू करेंगे। दोनों आयत को मैंने एक के बाद एक लगातार इसलिए लिखा है कि ये ग्रामर के लिहाज से ये दोनों आयत मुत्तसिल हैं, मिली हुई हैं। ये जो 45 आयत में ख़ाशिईन पे ख़त्म हो रही आयत, तो ये कि जिस आयत में जैसे कहा गया है कि व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन, और ये मामला, ये अमल शाख है, गिरा गुज़रता है सब लोगों पर सिवाय उनके कि जो कि आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करते हैं। फिर ये जो ख़ाशिईन पे आयत ख़त्म हो रही है, तो अगली आयत अल्लज़ीना से शुरू हो रही है। ये अल्लज़ीना फिर मज़ीद इसको ख़ाशिईन के बारे में है कि वो लोग, उनकी और क्या ख़ुसूसियात हैं जो आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करते हैं, उनके बारे में मज़ीद बयान है, और वो बयान है आयत नंबर 46 में। तो हम पढ़ते हैं, फिर हम आयत नंबर 46 का एराब, नहवी तहलील, सर्फ करते हैं और फिर उसका तर्जुमा इंशाअल्लाह। तो पहला मरहला शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए अल्लज़ीना से आयत शुरू हो रही है ना, और इस्म अल्लज़ीना क्या है? अल्लज़ीना इस्म मौसूल है, इसको कनेक्टर इस्म भी कहते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट मार्कर ले लूँ ताकि इसको लिखना आसान हो जाए, कहीं किसी वक्त अगर लिखना हो तो। अल्लज़ीना से आयत शुरू हो रही है, तो ये कनेक्ट कर रही है पिछली वाली आयत से। जिस तरीके से हमने सूरह बकरा के शुरू में भी पढ़ा था कि उसमें भी अल्लज़ीना से जब आयत शुरू होती है तो वो पीछे जो आयत होती है उससे कनेक्ट होती है। तो ये कनेक्टर इस्म है अल्लज़ीना, और ये सारे इस्म जो इस्म मौसूल होते हैं, ये मबनी होते हैं और मबनी होते हैं, और यहाँ पे आखिर में फ़तह दिख रहा है तो ये मबनी अला फ़तह है। और फ़ी महल्ली जर इसलिए है कि ख़ाशिईना, जो इससे पहले आयत है ख़ाशिईना, उसकी ये अल्लज़ीना जो है वो नात बन के आ रहे हैं। अल्लज़ीना का लफ्ज़ जो इस्म मौसूल है, इसकी जो पोज़ीशन है वो नात है। ये सिफ़त बन के आ रही है ख़ाशिईना की, और ख़ाशिईना ख़ुद जो है वो जर की हालत में था। इल्ला अलल ख़ाशिईन, अला ख़ाशिईन है ना, अलल ख़ाशिईन, तो अला के साथ ख़ाशिईन जो है वो जर की हालत में है, तो उसकी सिफ़ा यानी नात जो अल्लज़ीना का लफ्ज़ आ रहा है इस मौसूल, वो भी जर की हालत में है। लेकिन क्योंकि ये मबनी है तो फिर हम इसको कहते हैं फ़ी महल्ली जर, और ये सिफ़ा है लिल ख़ाशिईन के लिए। अच्छा, जब इस मौसूल होता है तो फिर उसका सिला भी होता है, सिलतुल मौसूल भी होता है। यहाँ पे जो सिलतुल मौसूल है वो है ये जुमला फ़ेलिया। जुमला फ़ेलिया जो है ये है सिलतुल मौसूल। ये थोड़ा हिल गया है ये, अच्छा ऐसे।
تو یہ جملہ فعلیہ جو ہے یظنون سے شروع ہو رہا ہے. یظنون جو ہے ظاہر ہے فعل ہے، تبھی یہ جملہ فعلیہ ہے. تو یظنون فعل مضارع مرفوع بی ثبوتی نون. بی ثبوتی نون کیونکہ نون ہمیں نظر آ رہا ہے فعل مضارع میں، یا بگننگ اونا اینڈنگ، یعنی کہ یہ ہم کا صیغہ ہے، اس میں فاعل جو ہے وہ ہم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ فعل مضارع اور مرفوع ہے، یعنی کہ ریگولر فارم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یظنون یظنون وہ یقین رکھتے ہیں یا خیال ان کا پکا ہے. ٹھیک ہے. انہم، اچھا انا جو ہے انہم ملاقو ربہم، یہ انہم یہ پورا جو جملہ اسمیہ ہے جو انا سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ انا سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے مفعول بھی بن کے آ رہا ہے یظنون کی. وہ کیا یقین رکھتے ہیں، وہ ان کو کس چیز کا جو ہے وہ یقین ہے یا پختہ گمان غالب ہے، وہ یہ ہے کس چیز کا؟ انہم. انا جو ہے حرف نصب ہے. ٹھیک ہے، انا جو ہے وہ حرف نصب ہے، اس کو مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. تو یہ حرف آف نصب ہوا، اور ہم جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہاں پہ آیت میں ملا ہوا لکھا ہوا ہے، متصل لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو تھوڑا الگ کر دیا تاکہ ہم کی ضمیر الگ سے پتہ چلے. انا حرف آف نصب ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کا اسم انا ہے. اسم انا. ٹھیک ہے، یہ اسم انا ہے. سوری، یہ ہم جو ہے اسم انا ہے، اور یہ ظاہر ہے نصب ہوگا. ٹھیک، کیونکہ یہ انا کو فالو کر رہا ہے. انہم، اور ملاقو ربہم جو ہے وہ اس کی خبر ہے، انا کی خبر ہے، اور یہ مرفوع ہے بالواو. یہ دیکھیے واو کے ساتھ مرفوع ہے. اچھا، ملاقونا جو ہے، ملاقونا اس کی خبر ہے، اور لیکن نون کو گرا دیا ہے. کیوں گرا دیا ہے؟ کیونکہ ملاقو جو ہے نہ صرف خبر ہے بلکہ مضاف بھی ہے. خبر اور مضاف بھی ہے، پلس ایک منٹ یہ ادھر مضاف. ٹھیک، تو یہ ملاقو جو ہے یہ خبر بن کے آ رہی ہے انا کے، اور مضاف بھی ہے، اس لیے اس کا نون گرا دیا ہے. ملاقونا رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ملاقات کرنے والے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ملاقات کرنے والے. ٹھیک، کس سے؟ اپنے رب سے. اپنے رب سے. ملاقو جو ہے وہ مضاف، پھر رب بھی مضاف الیہ، مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کے ساتھ ہی یہ دوبارہ مضاف بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ کے ساتھ ہی مضاف بن رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ پھر مضاف الیہ ہے. ٹھیک، تو جیسے آیت شروع ہو رہی ہے الذین، وہ کلیریفائر ہے، یعنی کہ مزید بارے میں خاشعین جو ہیں جو کہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں مزید یہ آیت آگے آ رہی ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو انہیں اپنے رب سے ملاقات کا پختہ یقین ہے. پھر واو، آیت کے دوسرے حصے میں واو جو ہے عاطفہ ہے. دیکھیے انہم ملاقو ہے، یہاں پہ انہم الیہ راجعون. تو یہ جو جملہ ہے انہم الیہ راجعون، یہ واو عاطفہ کے بعد جو ہے وہ پورا معطوف ہے پچھلے جملے پہ. ٹھیک ہے، یہ پورا معطوف ہے پچھلے جملے پہ. اچھا، اس میں بھی بالکل ویسے ہی انا جو ہے حرف آف نصب ہے، ہم جو ہے اسم ہے، اس کا انا کا اسم ہے، اور وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الیہ راجعون، الیہ جو ہے متعلق بالخبر ہے، الیہ
متعلق بالخبر ہے، اور ہی کی ضمیر جو ہے یہ یہاں پہ یہ پلٹ رہی ہے ربی کی طرف، ربی کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ ہی کی ضمیر جو ہے وہ ربی کی، اور اور ان کو پورا پختہ ان کو یقین ہے کہ وہ اللہ اپنے رب کی ہی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو راجی اور انا ہوں، انا حرف نصب، ہم اسم و انا، الہی متعلق بالخبر، اور راجعون جو ہے وہ خبر انا، اور مرفوع ہے کیونکہ یہ اونا کے ساتھ یہ ہمیں دکھ رہا ہے مرفوع ہے، اور یہ دونوں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ دونوں مفعول بن رہے ہیں یظنون کا، یعنی کہ ان کو کس بات کا یقین ہے؟ اس بات کا یقین ہے کہ وہ اللہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور انہی کی طرف ان کا پلٹنا ہے۔ تو یہ پورا یہاں سے یہاں تک جو ہے یہ مفعول ہے، اور اس کو سدہ مسدہ مفعول بہی کہتے ہیں، ٹھیک؟ اچھا، اب آگے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو انٹریکٹیو سیشن میں انشاءاللہ پوچھ لیجیے گا۔ اچھا، اب ہم دوسرے جو لیول ہوتا ہے کہ اس میں ہم ورڈ مورفالوجی کرتے ہیں، صرف الذین، اس کا جو اسم ہی ہے، اور اس کا اسم جو ہے اسم کی جو کس طریقے کا اسم ہے وہ کنیکٹر اسم ہے، اسم موصول ہے۔ الذی جو ہوتا ہے وہ اس کا واحد کا صیغہ ہوتا ہے، الذین جو ہے وہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اللتی اس کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے اللتی، اور الذی واحد جمع واحد مذکر کا، اور الذین جمع مذکر کا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یظنون کو ہم اس کی پوزیشن تو پڑھ چکے ہیں، اعراب تو پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ اب باب کس باب سے آ رہا ہے؟ یظنون جو ہے ظن یظن، ظن یظن باب نصرہ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ باب نصرہ سے، ثلاثی مجرد باب نصرہ سے آ رہا ہے، ٹھیک؟ اچھا، اس میں اونا جو ہے یا بگننگ، اونا اینڈنگ، ٹھیک ہے؟ یا سے شروع ہو رہا ہے اور اونا پہ ختم ہو رہا ہے، تو او یہ واو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں جو فاعل ہے وہ ہم ہے، وہ ہم کی ضمیر ہے، یعنی کہ جمع مذکر غائب، وہ لوگ جو کہ ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد انا ہم پڑھ چکے ہیں، حرف نصب ہے، ہم پھر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں پہ منصوب ہے کیونکہ انا کے بعد آ رہی ہے۔ ملاقو جو ہے، ملاقو خود لفظ کے لحاظ سے یہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا واحد جو ہے وہ ملاقن ہوتا ہے، اور یہ باب فعالہ سے فیملی 3 سے آ رہی ہے، اور جب یہ نمبرنگ سیکنڈ سے لے کے 10 تک، دوسرے باب سے لے کے 10ویں باب تک یہ مزید فیہی ہوتا ہے۔ اب یہ ثلاثی تو ہوتا ہے لیکن مجرد نہیں ہوتا، بلکہ اس میں زائد الفاظ بھی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مزید فیہی کہا جاتا ہے۔ تو ملاقو جو ہے وہ باب فعالہ سے، مزید فیہی کے باب فعالہ سے آ رہا ہے، اور اس کا مادہ جو ہے وہ لام، قاف اور یا ہے۔ اس کو جب ہم ورڈ ٹو ورڈ میننگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مادہ ہے یہ مختلف باب سے جب آتا ہے تو اس کے معنوں میں بہت بہت مختلف معنی ہوتے ہیں، مختلف باب سے جب آتا ہے تو، ٹھیک ہے؟ جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد اس میں ملاقونہ اصل میں تھا، جو اس کی جمع کا صیغہ تھا ملاقونہ، جیسے مسلمونہ ہوتا ہے، مسلمونہ جمع مذکر کا صیغہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ملاقونہ تھا، لیکن یہاں پہ نون کو گرا دیا، اس کو لائٹ کر دیا، ہیوی کے بجائے لائٹ کر دیا، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف بن کے آ رہا ہے، مضاف ہے، اور پھر ربی جو ہے وہ مضاف الیہ، اور ہم جو ہے وہ بھی مضاف الیہ ہے ربی کے لیے، ٹھیک؟ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ وہی واو عاطفہ، انا حرف نصب ہے، ہم جو ہے وہ اسم و انا اور منصوب ہے، الا جو ہے حرف جر ہے، ہی کی ضمیر جو ہے ضمیر متصل ہے، یہ
ہوا جو ہوتا ہے وہ ضمیر منفصل ہوتا ہے، اور ہو اور ہی جو ہوتا ہے وہ ضمیر اسی کا متصل فارم ہوتی ہے، اور یہ یا تو منصوب ہو سکتی ہے یا پھر جر ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جر ہے کیونکہ حرف جر کے بعد آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا صیغہ جو ہے مفرد، مذکر اور غائب کا ہے۔ راجعون بھی اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، رجوع کرنے والے، پلٹنے والے، ٹھیک ہے، تو اسم فاعل ہے، اور یہ مادہ اس کا را، جیم اور عین ہے۔ یہ ثلاثی مجرد سے ہے، ٹھیک ہے، اور باب ضربہ سے ہے۔ رجع یرجع، رجع یرجع رجوعن، رجوعن اس کا ایک مصدر ہے، اس کے کئی مصدر ہیں، کافی زیادہ مصدر ہیں، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اور جو اسم فاعل ہے وہ فاعلن کے وزن پہ راجعن ہے، ٹھیک۔ اچھا، جو آیت کے شروع میں یظنون ہے اور ملاقو ہے، یظنون ہم پڑھ چکے ہیں، ظن یظن ظنن، ثلاثی مجرد باب نصرہ سے ہے، اور جو ملاقو ہے، یہ ملاقو جو ہے اصل میں ملاقن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ملاقن کی جمع ہے ملاقون، ٹھیک، اور یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ یہ جب باب فعالہ سے آتا ہے تو آتا ہے لاقا یلاقی لقان و ملاقاتن فہو ملاقن۔ اچھا، جہاد و مجاہدتن، اس کے دو مصدر آتے ہیں نا باب فعالہ سے، تو اس لیے لقان و ملاقاتن، ٹھیک۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ مرحلہ ہمارا نحوی تحلیل اور صرف کا ختم ہوا، اور ہم اب ورڈ میننگ پہ چلتے ہیں، اور ورڈ میننگ کے لیے ہم آپ کو پتہ ہے ہم ڈاکس پہ جاتے ہیں۔ اس کو میں بڑا کر دوں، تھوڑا زوم ان کر لوں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو پہلا لفظ جو آیا وہ ظن یظن، ٹھیک ہے، ظن یظن، اور اس میں یہ مختلف ڈکشنریز سے میں لیتی ہوں۔ تو ظن یظن باب نصرہ سے ہے، اور اس کا مصدر ہے ظنن، اس کے مختلف معنی آتے ہیں، اس میں ہر لیول کا ہے، یعنی کہ ایک دم وہم یا گمان یا ازمپشن بھی ہو سکتا ہے، اور بلیف بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اس کے مختلف معنی کیا ہیں۔ ٹو تھنک، کسی بات کا خیال ہونا، گمان ہونا، ازیوم کرنا، ڈیم کرنا، ٹھیک، اور کسی چیز کو سسپیکٹ کرنا، گمان کو بھی، جیسے گمان ہم کہہ رہے ہیں نا، تو ازمپشن، گمان، اور پھر اس کا ایک معنی بلیف بھی آتا ہے۔ بلیف معنی یعنی کہ یقین ہو جانا، گمان سے وہم اور گمان سے نکل کر یقین کی کیفیت میں چلے جانا، وہ جب آتا ہے جب ان اور انا کے ساتھ آتا ہے۔ یہ لفظ ظنہ جب ان اور انا کے ساتھ آتا ہے تو اس میں معنی پھر یقین کے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دیکھیے، ظنہ یظن ظنن، بلا یقین کسی بات کا علم ہونا، گمان کرنا، خیال کرنا، سمجھنا، کسی چیز کو سمجھنا، ٹو ڈیم سم تھنگ، ٹو ڈیم سم ون سم تھنگ، کبھی یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے یہی آیت کا، اسی آیت کا حوالہ دیا ہے ڈکشنری میں، یہ قاموس الوحید میں، کہ قال الذین، قالا تو نہیں ہے یہاں پہ، تو الذین یظنون انہم، اچھا نہیں، یہ دوسری آیت ہے، یہ والی آیت نہیں ہے، یہ سورہ بقرہ کی آگے کی آیت ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یظنون، اور یہاں پہ جب ہم اس آیت میں ہم نے دیکھا یظنون، جیسے صدا مسد مفعولین ہم نے کہا نا کہ وہ دونوں جو ہیں، انا جو ہیں وہ یظنو کے مفعول بن کے آ رہے ہیں، تو اس کے جب اس کے مفعول بھی آتے ہیں، ٹھیک، اور اچھا، یہ دوسری دیکھیے، دوسری ڈکشنری میں کیا ہے، کون سی ہے یہ، ایک منٹ میں مفردات الفاظ القرآن میں، زن الظنو، ظنو جو ہے ظن کرنا، کسی چیز کی علامات سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اسے ظن کہتے ہیں۔
جب یہ علامت قوی ہو تو اس سے علم کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ علامت قوی ہوں، اس کے ایویڈنس پورے پکے پکے مل جائیں تو پھر اس پہ یقین ہو جاتا ہے، تو وہ یقین کی کیفیت میں چل جاتا ہے، پھر وہم اور گمان نہیں رہتا، ٹھیک؟ مگر جب بہت کمزور ہوں، اس کے علامات جو ہیں وہ بہت کمزور ہوں تو وہ نتیجہ وہم کی حد سے آگے تجاوز نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ نتیجہ قوی ہو جائے اور علم کا درجہ حاصل کر لے یا اسے علم کے درجے میں فرض کر لیا جائے تو اس کے بعد ان یا انا کا استعمال ہوتا ہے۔ جب ایک ہی آیت میں، ایک ہی جملے میں ظنہ بھی ہو اور ان یا انا کا استعمال بھی ہو تو پھر وہ جو ہے وہ وہم اور گمان کی حد سے آگے بڑھ کر علم کے درجے پہ چلا جاتا ہے، یقین کے درجے پہ چلا جاتا ہے۔ مگر جب وہ ظن کمزور ہو اور وہم کے درجے سے آگے نہ بڑھے تو پھر اس کے ساتھ یا تو صرف ان آتا ہے یا پھر دونوں ہی نہیں آتے۔ اس کی مثالیں آگے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے یہی والی جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی 46ویں آیت، اس میں دیکھیے ظنہ آیا اور پھر انہم آیا، تو پھر اس کا ترجمہ ہم کریں گے، کیونکہ انا کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اس کا ترجمہ کریں گے جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہی کی 249 آیت ہے، اس میں بھی یظنون انہم ملاقو، یہاں پہ ملاقو ربہم، وہاں پہ ملاقو اللہ، ٹھیک؟ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اچھا، اور اس میں انا کے ساتھ اور مثالیں ہیں تو اس میں یہی ہے کہ یقین کرنا، یقین کر لینا، ٹھیک؟ اچھا، ایک اور آیت کا اس میں ہے جس میں کہ انا کے ساتھ ہے، اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اس میں بھی انا کے ساتھ ہے، اور ان کا خیال اتنا پکا ہو گیا ہے کہ وہ ملک میں ناحق مغرور ہو رہے ہیں، استکبار میں مبتلا ہیں، یہ سوچ کے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو ان کی یہ جو سوچ ہے، ان کا جو یقین ہے وہ پکا ہے، حالانکہ وہ یقین جس بات پہ کیے ہوئے وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ اچھا، اس میں اس آیت میں ظنہ کے بعد انا لایا گیا ہے، جو کہ ظنہ بمانی علم کے بعد استعمال ہوتا ہے، بس اس سے متنبہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ پر یقین کر لیا، گو یہ یقین بے اصل تھا، یعنی کہ ان کا وہ یقین جو تھا کہ ہماری طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے غرور اور ناحق ملک میں تکبر کیا، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ بے اصل ہے۔ اچھا، اچھا، یہاں پہ بغیر انا کے ہے، یہ دیکھیے وَيَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ خدا کے بارے میں ناحق زمانہ جاہلیت سے گمان کرتے ہیں، ٹھیک؟ اس میں انا کے بغیر ہے تو اس میں جو ہے وہ گمان ہی کی کیفیت میں رہے گا۔ پھر وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ، اور ان میں کے اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ انا کے بغیر ہے، تو یہاں پہ جب ظن آیا ہے تو اس کا مطلب وہ وہم اور گمان جو صرف جو محض گمان ہوتا ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کے معنوں میں آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ، اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی انا کے بغیر آیا ہے۔ اچھا، اس کے معنوں میں دیکھیے کیا کیا ہے۔ ظنہ، اس نے گمان کیا، خیال کیا، سوچا۔ سوچنا، تصور کرنا، خیال کرنا، گمان، اندیشہ کرنا، فرض کرنا۔ پھر اس کا ایک معنی اور ہے یقین کرنا، جان لینا، قیاس کرنا، ٹھیک ہے؟
تو جب انا کے ساتھ آتا ہے نا تو وہ بلیف کی حد تک ہوتا ہے، اور جب انا کے بغیر آتا ہے، ان یا انا کے بغیر آتا ہے، تو پھر اس میں وہ وہم اور گمان کی کیفیت ہوتی ہے، پھر غالب گمان، وہ غالب یقین نہیں ہوتا۔ مختصراً یہ فٹ نوٹ جیسے میں نے لکھا ہے، یہ سارا اس میں، اور یہ جو ڈکشنری ہے مفردات الفاظ القرآن، اس میں اور مزید مثالیں، وہ ساری مثالیں جب میں نے پڑھی تو اس کا ایک فٹ نوٹ ہے، وہ یہ مختصراً یہ کہ ظن کا مطلب خیال کرنا، تصور، گمان یا قیاس کرنا۔ البتہ جب یہ ان یا انا کے ساتھ آئے تو پھر یہ وہم یا قیاس سے بڑھ کر غالب گمان بلکہ یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خیال جو ہے وہ خیال پہلے وہم ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، زمشن ہوتا ہے، لیکن جب ان یا انا کے ساتھ آئے تو اس میں وہ اس کے معنوں میں پھر یقین یا غالب گمان کے معنی آ جاتے ہیں۔ اور یہ جو آیات آئی ہیں اس ڈکشنری میں، آیات کی مثالوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انا کے ساتھ آنے کے بعد تو خاص طور پر اس کے معنوں میں ایک پختہ یقین کی کیفیت آ جاتی ہے، چاہے وہ یقین کسی حق بات کے بارے میں ہو یا پھر کسی جھوٹی بات کے بارے میں، یہ بس خالی یقین ہو جائے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے زن قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا ہے، جیسے ہمیں کہا گیا ہے گمان نہ کرو، اچھا گمان رکھو، برے گمان سے پرہیز کرو، تو وہاں تو سب جو ہے وہ گمان اور وہم کے معنوں میں تھا، لیکن یہاں پہ ہمارے اس آیت میں جیسے ہم نے دیکھا انا کے ساتھ آ رہا ہے، انہم دونوں، انہم اس کے مفعول بن رہے ہیں، تو یہ اس میں جو ہے وہ یقین کی کیفیت ہے کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب دوسرا جو لفظ ہے ملاقو، ملاقو کا جو مادہ ہے وہ لام، قاف اور یا ہے۔ اچھا، یہ جب باب سمعہ سے آتا ہے، اس آیت میں تو یہ آیا ہے باب فعلا، یعنی کہ مزید فیہ کے باب فعلا سے فیملی 3 سے آیا ہے، لیکن یہ جب باب اس میں کیونکہ بہت تنوع ہے، اس کے معنوں میں بہت تنوع اس طریقے سے ہے کہ اگر یہ فیملی 1 سے آئے گا تو اس کا میننگ کچھ اور ہوتے ہیں، فیملی 2 سے آتا ہے یعنی کہ باب تفعیل سے آتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، 3rd سے 4th سے بہت ڈفرینٹ معنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لقیہ یلقا یعنی کہ باب ثلاثی مجرد باب سمعہ سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، سامنا ہونا، تجربے ہونا، تجربے میں سے گزرنا، جھیلنا یا برداشت کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا، جب باب تفعیل سے آئے، تفعیل یعنی کہ لقا یلقی، لقا یلقی تلقیت، تو یہ جب آئے، اس سے آئے تو اس کا مطلب ہے عنایت کرنا، کسی کو عنایت کرنا، بخشش کرنا، کسی کے اوپر ڈال دینا۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ آیت میں آیت کی جیسے اگزامپل ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حکیم علیم۔ ٹھیک، اور تم کو قرآن خدائے واحد حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں کسی کو عنایت کرنا، دے دینا، تو باب تفعیل سے، لیکن یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ملاقو، ملاقن کی جمع ملاقونا، وہ جو ہے وہ باب فعلا سے آ رہا ہے۔ باب فعلا سے جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا۔ ٹھیک، ملنا، سامنا ہونا، آمنا سامنا ہونا، کیونکہ یہ دونوں باب سے سیکنڈ اور فرسٹ اور تھرڈ، فرسٹ ثلاثی مجرد اور تھرڈ سے دونوں کے معنی تقریباً برابر ہیں، ملنے کے ہیں، سامنے ہونا، تجربے میں سے گزرنا۔ ٹھیک، اچھا، کسی سے ملاقات ہونا، سامنے سے آتا ہوا پانا، ملنا، واسطہ ہونا، واسطہ پڑھنا، تو یہ ہے۔ اچھا، اس کے جو مصدر ہیں لقان ہے، لقان جو ہے وہ دونوں میں ہے، باب
باب فعلا یعنی کہ فیملی 3 میں بھی اور فیملی 1 دونوں سے لقان ہی مصدر ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فیملی 1 یعنی کہ ثلاثی مجرد سے اور مصدر ہیں. تلقان ہے، لقیانن ہے، لقیتن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مصدر ہے اس کے. اس کی جو صرف کبیر صرف صغیر ہے وہ لاقا یلاقی لقان و ملاقاتن فہو ملاقن. ٹھیک، ملاقن جو ہے وہ اسم فاعل ہے اور ملاقن جو ہوگا وہ اسم مفعول ہوگا. یہاں پہ ملاقن کی جمع ملاقو ہے، ملاقونا. اچھا، پھر تیسرا جو لفظ اہم ہے آیت میں وہ ہے یرجعون. ٹھیک ہے، اس کا مادہ ہے را جیم اور عین. مادہ را جیم اور عین ہے اور یہ ثلاثی مجرد باب دربا سے ہے. اور اسم فاعل کا صیغہ راجعون آیا ہے آیت میں، راجعونا. مسلمونا جیسے جمع کا صیغہ، اسی طریقے سے راجعون سے راجعونا، راجعونا. اچھا، اس کا رجع کا مطلب واپس آنا، پلٹنا، واپس آنا. ٹو کم بیک، کم اگین، ریٹرن، ریکر. ٹو فال بیک بھی ہوتا ہے. اچھا، ٹو لک اپ بھی ہوتا ہے. ٹو لک اپ الی سم تھنگ ان اے بک، جیسے رجوع کرتے ہیں کسی بک میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تو پلٹ کے دیکھنا، ٹو گو بیک. اچھا، رجع فلان یعنی کہ کوئی فلان من سفر ہی، وہ لوٹا، سفر سے واپس لوٹا. اچھا، رجع الی الامر کسی معاملے پر توجہ دینا، دوبارہ اس معاملے کو دوبارہ شروع سے دیکھنا، دوبارہ اختیار کرنا. رجعت طیرو، رجعت طیرو جو ہے وہ پرندوں کا گرم مقامات سے واپس ٹھنڈے مقامات میں آنا. اچھا، رجع ان کے صلے کے ساتھ آئے تو باز آنا، ترک کرنا. اور کسی چیز کی طرف لوٹنا، رجع فلانا عن الشیء، کسی چیز کی طرف لوٹنا یا کسی کی طرف، و الیہ کسی چیز کی طرف لوٹنا یا کسی انسان یا کسی شخصیت کی طرف لوٹنا، و الیہ تو وہ پلٹنا، رجوع کرنا، دوبارہ وہی واپس لوٹنا. اچھا، اس میں رجعن ہے، مرجعن، اس کے مصدر جو ہیں وہ رجعن، مرجعن، مرجعتن، رجوعن اور رجعانن. رجعانن جو ہے وہ مبالغہ ہے، مبالغے کے ساتھ ہے. ٹھیک، اچھا اس کو تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. الرجوع اس کے اصل معنی کسی چیز کے اپنے مبدا حقیقی یا تقدیری کی طرف لوٹنے کے ہیں، یعنی کہ جو مبتدا اوریجن ہے اس کی طرف لوٹنے کے معنی ہیں اس کے اصل معنی. خواہ وہ کوئی مکان ہو یا فعل ہو یا قول، اور خواہ وہ رجوع بذات ہو یا باعتبار جزو کے ہو یا باعتبار فعل کے ہو. یعنی کہ جیسے ہم کسی کتاب کی طرف پلٹتے ہیں دوبارہ دیکھنے کے لیے تو وہ رجوع فعل کے مطابق ہوتا ہے نا، پڑھنے کے لیے دوبارہ اس میں جو مزید جو بیان ہوا ہے اس کو دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں. الغرض رجوع کے معنی عود کرنے اور لوٹنے کے ہیں، اور رجعن کے معنی لوٹانے کے. اور رجعتن کا لفظ طلاق کے بعد رجوع کرنے یا موت کے بعد دنیا کی طرف لوٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کے معنی وہی ہیں، پیچھے مڑنا، دہرانا، جواب دینا، جواب لانا، واپس لایا جانا. ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی ہوئے. تو ہم نے الحمدللہ ہم نے نحوی تحلیل بھی کی اور پھر صرف کے قاعدے سے بھی تمام الفاظ کو دیکھا. اب ہم کیا اس طرح ترجمہ کس طریقے سے کر سکتے وہ دیکھتے ہیں.
اچھا، ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے کرنا ہوگا، کیونکہ پچھلی آیت میں وہ جو خاشعین ہے اسی کے لیے ہے یہ آیت، الذین وہ لوگ، ٹھیک؟ تو ہم ترجمہ جب کریں گے تو پچھلی آیت سے ملا کے کریں گے، بے شک یہ گراں عمل ہے، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، تو بے شک یہ گراں شاق عمل ہے سوائے ان کے جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ کون جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں مزید ہے، وہ لوگ جن کو یقین ہے اپنے رب کے ساتھ اپنی ملاقات کا، اور یہ کہ وہ آخر کار اسی کی طرف لوٹیں گے۔ تو وہ لوگ جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں ان کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا ان کو یقین ہے، اور یہ کہ وہ آخر کار اسی کی طرف لوٹیں گے۔ تو یہاں پہ ہمارا تفہیم کا مرحلہ آیت نمبر 46 کا ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم تذکیر کا مرحلہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، کیا ہم سبق اخذ کر سکتے ہیں ان آیات سے۔ یہاں پہ دعا کے ساتھ سیشن ختم کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔